Ertuğrul! Haydi Allah! Bamsı! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में अर्तुल गाज़ी रवाना होने के लिए तैयार थे, क्योंकि आज उन्होंने वेस्यूलेस के लिए जाल बिछाया था। हलीमा सुल्तान से मिलने के बाद वो मरकज़ी खेमे में आते हैं और अपने कबीले के झंडे और अपने वालिद सुलेमान शाह की तलवार को चूमते हैं और फिर दिल में कहते हैं, या अल्लाह, हर चीज़ के हकीकी मालिक आप हो और आप बेहतरीन हिफाजत करने वाले हो। मैं ये कबीला और अपना खैमा आपकी अमानत में सौंपता हूँ। इनकी हिफाजत फरमाना और इस पाक रास्ते में हमें फ़तह अता फरमाना। इसके बाद अर्तुल गाज़ी अपने खैमे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब आलिया साहब चौधार कबीले के मरकज़ी खैमे में मौजूद थे और वो अपनी तलवार जुल्फ़िकार को चेक कर रहे थे। इतने में दौआन और कोतलुजा अंदर दाखिल होते हैं। कोतलुजा कहता है, हमने जो आदमी तुर्क कबीलों में भेजे थे वो एक खबर लाए हैं कि 3 तुर्क कबीलों के सरदार किसलिक पहाड़ी पर शिकार के लिए इकट्ठे जा रहे हैं। आलियार साहब कहते हैं, अर्तुल साहब सही कह रहे थे। ओराल तुर्क कबीलों की हिमायत हासिल करना चाहता है। ये तीनों तुर्क सरदार ओराल जैसी सोच रखते हैं। वो शिकार का बहाना कर रहे हैं। कोतलुजा पूछता है, तो फिर क्या हुक्म है सरदार? आलियार साहब कहते हैं, वो हमारे बगैर शिकार नहीं कर सकते कोतलुजा। हो सकता है कि कुछ गद्दार हमारे हाथ लग जाए। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। दूसरी यानी अर्तुल गाज़ी अपने खास आदमियों के साथ कबीले से निकल आए थे। चौधार कबीले में औरतें कालीनों के काम में मसरूफ़ थी। इतने ही में धुंधार वहाँ पहुँचता है और हलीमा सुल्तान से कहता है, भाभी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हलीमा सुल्तान कहती है, बोलो धुंधार, क्या मसला है? धुंधार कहता है, आप अचार साहब की वजह से गुनेली खातून को जो नफ़रत का निशाना बना रही है वो ठीक नहीं है। हलीमा सुल्तान कहती है, धुंधार, तुम ये जान लो कि ये लड़की तुम्हारे लिए कोई अच्छाई नहीं लेकर आएंगी। तुम जिस लड़की को दुल्हन बना कर लाओगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होंगी। तुम जानते हो कि पहले भी घटिया औरतों की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान पहुँचा है। धुंधार कहता है, मैं जानता हूँ मैं जो दुल्हन लेकर आऊँगा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगी, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं होंगी। आप उस मासूम लड़की को अपनी नफ़रत का निशाना बनाना छोड़ दो। ये कहकर धुंधार वहाँ से चला जाता है। दूसरी यानी अर्तुल गाज़ी एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पहले ही से काई कबीले के सिपाही मौजूद थे। अर्तुल गाज़ी कोनगुत से पूछते हैं, क्या सब तैयारियाँ मुकम्मल है? कोनगुत कहता है, जी हाँ सरदार।
ارطغرل غازی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگ روانہ ہو جاؤ، ہم آپ کی نگرانی کریں گے۔ یہ سن کر سپاہی چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب چولپان ہیلینا کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کہیں جا رہی ہو؟ ہیلینا کہتی ہے ہاں، میں کچھ کپڑے تبدیل کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے رنگ ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر چولپان اسے شادی کا ایک تحفہ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب قافلہ روانہ تھا اور ارطغرل غازی دور سے اس کی نگرانی کر رہے تھے کیونکہ یہ قافلہ ویسویلس کے لیے دراصل ایک جال تھا۔ بامسی ارطغرل غازی سے پوچھتا ہے بھائی کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ جال کی طرف آئیں گے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں وہ آئیں گے بامسی، کیونکہ ویسویلس اس وقت انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بامسی کہتا ہے میں اس ٹیو کو آج لٹکا دوں گا۔ دوسری جانب ہیلینا کچھ کپڑے اٹھا کر جا رہی تھی اور اسی دوران 2 عورتیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہیلینا کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے۔ پھر وہ استاد حاجتوریان کی دکان پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے ویسویلس نے 2 عورتوں کو میری جاسوسی کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن مجھے یہاں آنا پڑا۔ دمرل کہتا ہے وہ لوگ ہماری دکان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ پھر ہیلینا کہتی ہے ارطغرل صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، ویسویلس ان کے قافلے پر حملہ کروانے والا ہے۔ دمرل کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو ہیلینا، یہ ارطغرل صاحب کی ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ اس کمینے ٹیو کو پکڑنا چاہتے ہیں جس نے بامسی کو مارنے کی کوشش کی تھی، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ سن کر ہیلینا سکون میں آ جاتی ہے۔ پھر حاجتوریان استاد اسے ایک سوٹ دیتے ہوئے کہتا ہے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کہاں گئی تھی تو اسے یہ دکھا کر کہنا کہ میں یہ خریدنے گئی تھی، یہ خالص سلک کا ہے اور چین سے آیا ہے۔ پھر دمرل کہتا ہے ارطغرل صاحب نے آپ کو محتاط رہنے کا لیے کہا ہے کیونکہ آپ نے جو ہمیں معلومات دی تھی اس کی وجہ سے ویسویلس بہت غصے میں ہے اور وہ یہ پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کس نے خبر دی تھی۔ ہیلینا کہتی ہے اس کے مرنے سے پہلے میرا کوئی مرنے کا ارادہ نہیں ہے دمرل، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر ہیلینا باہر نکل جاتی ہے۔ باہر چولپان بھی اس کی جاسوسی کر رہی تھی اور وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ ہیلینا کس دکان سے نکلی ہے۔ حاجتوریان استاد بھی باہر کھڑا تھا۔ چولپان اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر سمجھ جاتی ہے کہ یہ حاجتوریان استاد ہے۔ پھر وہ منہ چھپا کر حاجتوریان استاد کے سامنے سے گزرنے لگتی ہے تو حاجتوریان استاد بھی کچھ چونک جاتا ہے، لیکن وہ اسے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتا جس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ عورت کون تھی۔ دوسری یعنی بالیار صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر جنگل میں پہنچ چکے تھے تاکہ اورال اور 3 ترک سرداروں کو پکڑ سکے۔ اتنے ہی میں اس کے سپاہیوں کی طرف سے ایک تیر آ کر گرتا ہے جو اس بات کی نشانی تھی کہ انہوں نے ترک سرداروں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر بالیار صاحب اور ان کے سپاہی اس جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی اورال 3 ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کہتا ہے میرے قبیلے پر قبضہ ہو چکا ہے اور یہ اس آدمی نے کیا ہے جو عزت دار کا بھوکا تھا، اور آج مجھے گورنر کے پاس پناہ لینی پڑ رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس حرص کا نشانہ نہ بن جائے، اس لیے ہمارا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ سردار افسین کہتا ہے اورال بھائی آپ ہمارے قبیلوں میں آ کر رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے سپاہی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اورال کہتا ہے شکریہ، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ترک قبیلوں کو ارطغرل سے کیسے محفوظ رکھیں۔ ارطغرل دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اکٹھے مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی کے سپاہی کرت و بغزی والے راستے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے ہی سے ویسویلس کے بہت سارے سپاہی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں وہاں موجود ویسویلس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن اتنے ہی میں ٹیو کافی سارے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل غازی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ارطغرل غازی بامسی سے کہتے ہیں تمہارا جیل والا ساتھی آ رہا ہے بامسی۔ بامسی کہتا ہے بھائی آنے دو اسے، میں نے اسے بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ ٹیو ان کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری یعنی اورال اور 3 ترک قبیلوں کے سرداروں کی میٹنگ جاری تھی۔ ایک سردار پوچھتا ہے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ اورال کہتا ہے ہم مل کر ارطغرل کے ساتھ لڑائی کریں گے، لیکن جب تک میری طرف سے آپ کو اشارہ نہیں ملتا آپ بالکل خاموش رہیں گے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے اتحادی ہیں۔ تینوں ترک سردار بھی اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور واپسی کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔
دوسری جانب ٹیو اپنے آدمیوں کے ساتھ ارطغرل غازی کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا ہے تو تم نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے ارطغرل، اس دفعہ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو پھر آ جاؤ بڑے سر والے، دیکھتے ہیں کہ کس نے کس کے لیے جال بچھایا ہے۔ ٹیو کہتا ہے تم سب کو قتل کرنے کے بعد ہیلینا کی باری ہوگی جو قلعے میں تمہاری جاسوس ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی اور بامسی چونک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ حیدر اللہ! بامسے! اس لڑائی میں ٹیو کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ ٹیو کو بامسی گرا کر اپنی دونوں تلواریں اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ ٹیو ہنستے ہوئے کہتا ہے ہیلینا آج مر جائیں گی۔ ویسولیس کو اس کی اصلیت کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ سن کر بامسی سخت غصے میں آ جاتا ہے اور تلوار ایک طرف پھینک کر اس کو مارنے لگتا ہے۔ بامسے! اتنے میں ارطغرل غازی کہتے ہیں بامسی ابھی رک جاؤ، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ یہ سن کر بامسی ٹیو کے سر پر مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر بامسی ارطغرل غازی کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی انہیں ہیلینا کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ارطغرل غازی کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب اورال واپس کارا جیسر کی جانب روانہ تھا کہ اتنے ہی میں علیار صاحب اور اس کے سپاہی انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ علیار صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اس کا پیچھا کرو، اسے بھاگنے مت دینا۔ پھر وہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اورال ایک جگہ پہنچ کر گھوڑا روک دیتا ہے اور اتر کر اسے ایک جگہ بھگا دیتا ہے اور خود ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے ہی میں علیار صاحب بھی دو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گھوڑے سے اتر آتے ہیں۔ ایک سپاہی گھوڑے کا نشان دیکھ کر کہتا ہے سردار وہ اس طرف گیا ہے۔ علیار صاحب نشان دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں، یہ نشان گہرے نہیں ہے، اس نے خالی گھوڑے کو اس طرف بھگایا ہے۔ پھر وہ پیدل دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ اورال ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب علیار اور ایک سپاہی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پیچھے سے ان پر حملہ کر دیتا ہے اور سپاہی کو گرا دیتا ہے، اور پھر وہ علیار صاحب سے کہتا ہے جب تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر میرے خلاف بغاوت کی تھی تو میں جانتا تھا کہ کسی دن ہمارا سامنا ضرور ہوگا۔ علیار صاحب کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ تمہاری لالچ تمہیں کہاں لے کر جائیں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کافروں کے پاس جا کر پناہ لوں گے۔ اورال کہتا ہے میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، یہ تم جان لو۔ علیار صاحب کہتے ہیں تم غلط راستے پر ہو اور اس غداری کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اورال کہتا ہے تم مجھے غدار کہہ رہے ہو جب کہ تم نے میرا حق چھینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار نکال لیتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں علیار صاحب ہلکے سے زخمی ہو جاتے ہیں اور اورال بھی زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب بامسی کہتا ہے ویسولیس ہیلینا کو نہیں چھوڑیں گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں اس بارے میں سوچتا ہوں بامسی۔ اس دوران ٹیو کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اتنے ہی میں ویسولیس کا ایک سپاہی جو چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں ہیلینا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ویسولیس کو پتہ چل جائے کہ میں اس غدار سپاہی یاگس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور میں نے اسے استعمال کر کے وہ جال بچھایا تھا تو وہ ہیلینا پر شک نہیں کرے گا۔ ابھی ہم چودر قبیلے میں جائیں گے اور یاگس کو ایک آخری ذمہ داری دیں گے۔ اس کے بعد وہ سب ٹیو کو لے کر چودر قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب 3 ترک سردار واپسی کی جانب روانہ تھے کہ اتنے ہی میں علیار صاحب ان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرداروں تم لوگ جس آدمی کے پیچھے چل رہے ہو وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میرا دشمن ہے، آپ یہ جان لیں کہ اس کے دوست ہمارے دشمن ہیں۔ سردار افسین کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو علیار صاحب، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ علیار صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اورال کے ساتھ ملے ہوئے ہو، آپ لوگ صرف اپنی بربادی کی تیاری کر رہے ہو، لیکن آپ لوگ یہ جان لیں کہ اگلی دفعہ میں صرف بولوں گا نہیں بلکہ کر کے دکھاؤں گا۔ جو اورال کا دوست ہے وہ علیار کا دشمن ہے۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پارٹ 3۔
چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن نے اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی ابا، غازی ابا۔ احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا ابا شہید کہو۔ ابا؟ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید۔ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے عمرا میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو عمرہ اس کے خریدار بننے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جوہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن ظہیر کے بچے کو مدینہ لے کر روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنے بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سعیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایت پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سعیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سعیدہ سے پوچھا، سچ کہو تمہیں طلحہ عزیز ہے؟ سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سعیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے رکھتے تھے کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سعیدہ کو اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا وہ، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کی زمانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہے۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 مہینے کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ، میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں،
ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینہ کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینہ سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینہ میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر کوئی وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر دست مجھے زید سے بہتر کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا اس وعدے کی تجدید کراتا رہا۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غائب درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت زیادہ ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوں گا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں کوئی یہ نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر رہ کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائیں گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی میں یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔
احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی کے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربہ جسم تنگ ذرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکس باندھ رکھے تھے۔ کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان، کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی ذہن کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا۔ لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے۔ جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بیوقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔ اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگھ کھینچتے ہوئے کہا، زید تمہاری ذرہ تنگ ہے۔ زید نے جواب دیا، ذرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ ذرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چوٹیاں سی رینگ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے، چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نیکلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس کر ذرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی ذرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں اس کا اجر دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، ذرہ اچھی ہے لیکن ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیوقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی ذرہ لے کر دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گھڑا کھودتے ہوئے کہا، میں اسے یہیں دفن کرتا ہوں۔ میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئی اور نئی ذرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں۔ میں اس آہنی سکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید ذرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبرے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ گزشتہ 5 صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک سائر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برسوں کے فن تعمیر کے ارتقاء کی
داستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی۔ لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ تمدن جس نے صحرائے عرب کے تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب تقریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے حیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب اور زراعت، طبیعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا۔ گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھی، لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمرا ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نقاد تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ عجمی عمرا کی محفلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذات بابرکات کو اہم ترین فرائض کی بجا آوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تاویلات پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی، جس میں عباسی خلیفہ رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھی جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلیفہ کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے، یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرأت کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان سر قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی، لیکن خلیفہ اور عمرا اس سزا سے مستثنیٰ تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمرا میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک عمرا کے ہاتھ کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر عمرا مغلوب ہوتے تو اس کے اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں
عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرجان مرج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا اور اسے سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا موتی بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط دین کا جذبہ کار فرما رہا تھا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دی تھی، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھی، بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے ناموں کا سہارا لے کر ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر شیخ الاسلام کسی امام کے مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کے کوچوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں میں دلچسپی لیتے تھے۔ مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی۔ ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا، پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا، پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی۔ جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کھڑے ہو جاتے، ایک اپنے مد مقابل کی 7 پشتیں گنتا، دوسرا اس کی 20 پشتیں گن ڈالتا، ایک دو زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا 6-7 زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے، اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ آخر پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی۔ حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا، لیکن یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے۔ چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلح نہیں ہے۔ اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کنچنے کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ گتھم گتھا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور قبا پھاڑنا بغداد کی عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے۔ ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہوئے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے۔ ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی خصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی دن تک بحث جاری رہتی۔ عمرہ شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر اس کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی۔ اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی، یا دوران بحث جو خلیفہ کے علم و فضل کی ثنا خوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہیں ہے۔ ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ سوار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرتناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ، ترکستان
اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے، عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی اس سے 3 گنا زیادہ فوج تھی، اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے۔ لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اول الذکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز محاذوں پر بھیج دیتے تھے، لیکن اموی اور عباسی خلفاء میں یہ فرق تھا کہ اموی خلفاء اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز محاذوں پر بھیج دیتے تھے، اور عباسی خلفاء بغداد کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے 2-3 لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ چونکہ اموی خلفاء کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار رہی، اس لیے وہ کسی اندرونی خلفسار میں حصے دار نہ بنے، اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ وہ ایک لڑائی میں منسلک ہوتے چلے گئے، اور اگر کبھی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے علاوہ اموی خلفاء نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی الگ الگ جتھہ بندی نہ ہونے دی تھی۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے ہوئے تھے۔ ایک قبیلے کا سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام سپاہی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا۔ لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالم اسلام میں جس انتصار و افتراق کی ابتدا ہوئی، وہ عباسی خلفاء کے انحطاط کے ساتھ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت، جس کی بنیاد بنو امیہ کے ستوت کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی، پارا پارا ہو گئی۔ مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اگر عباسی خلفاء بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام کا خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تھے، تو وہ بھی اپنے ممالک کے مساجد کے خطبوں میں خلیفہ کا نام خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے۔ سلجوقی سلاطین کے اقتدار کے زمانے میں عباسی خلفاء ان کے ہاتھ کا کھلونا تھے۔ عباسی خلفاء نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا، ان کے قبائل کے مختلف سپاہیوں کی قیادت ان کے سپرد کر رکھی تھی۔ خلیفہ سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی، اور خلفاء کے جاسوس ان امراء پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا۔ اس طرح امراء کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئی، تو دوسری طرف ہمیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور 1 ساعت کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ موت کے بعد ان کی لاشوں کی لوگ بے حرمتی نہ کرے، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 خالی قبریں بنانے کی وصیت کرتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر تلاش نہ کر سکیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صبا اور اس کے جانشینوں سے واسطہ نہ پڑا ہوتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک توسی کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سدباب کوئی نہ کر سکا، اور حسن بن صبا کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی، ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھی، عالم اسلام کا ایک خطرناک
عالم اسلام کو ایک خطرناک قہر الرجال کا